अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले अहम खबर देंगे। कराची एयरपोर्ट धमाके का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरा मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया है। मुकदमा SHO एयरपोर्ट मूसा कलीम की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में धमाके के मास्टरमाइंड और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अहम कमांडर बशीर बलोच अब्दुल रहमान गुल को नामजद किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल और दहशतगर्दों की फंडिंग से मुतल्लिक दफात शामिल की गई हैं। इस बारे में मजीद भी बात करते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे नबील मीरजत हमारे साथ मौजूद हैं। जी नबील, बताइएगा इस मुकदमे के हवाले से। जी बिल्कुल, एयरपोर्ट धमाके का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। एयरपोर्ट धमाके का दूसरा मुकदमा जो है CTD में दर्ज किया गया है। मुकदमा है SHO एयरपोर्ट मूसा कलीम की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में धमाके के मास्टरमाइंड हैं और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अहम कमांडर है बशीर बलोच को जो है नामजद किया गया है। मैं आपको बता चलूं कि मुकदमे में जो कत्ल, इक़दाम, धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल और दहशतगर्दी की फंडिंग से मुतल्लिक दफात शामिल किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, नबील मीरजात अपडेट कर रहे थे। दहशतगर्दी वाकयात के पेश नज़र रियासत फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मामला। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद की शिनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात के तहत ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम की गई। 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स चेयरमैन PTA की सरबराही में कायम की गई। टास्क फोर्स रियासत के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद की शिनाख्त करेगी। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद की शिनाख्त ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम की गई। 10 रुकनी टास्क फोर्स की सरबराह चेयरमैन PTA होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क हिफाजत में मसरूफ हैं। मुल्क की खातिर जान का नजराना देने वाले बहादुर जवान कौम का फख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मुल्क की खातिर जान का नजराना देने वाले बहादुर जवान कौम का फख्र हैं। मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मुसल्ह जत्थों के जरिए शरपसंदों ने जलगार किए। एहतजाज में असलहे से लैस अफगान शहरी भी शामिल थे। D चौक से इस्लामाबाद पुलिस ने जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार किए। PTI की जानिब से हुकूमत के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद का अमन सबोताज करने की कोशिश की गई। PTI ने एक बार फिर लाशों की सियासत करने की कोशिश की। रियासत किसी के सामने सरेंडर नहीं करती। मुराद सईद तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के साथ एहतजाज में मौजूद था। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश हैं। PTI ने एक बार फिर लाशों की सियासत करने की कोशिश की। ये तशद्दुद जत्थे थे और हर तरह के असले से लेस थे। नुकसान किसको है? आम आदमी को है कि करोड़ों का नुकसान जो होता है जब ये सरकारी इमलाक को, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। इलीगल अफगान शहरियों का क्या काम, वरना दहशतगर्दों का, वरना वारदातियों का, डकैतों का क्या काम कि वो इस जत्थे के साथ आए। जितने लोग फ्रंट लाइन से पकड़े गए हैं, कोई एक महज़िब शहरी नहीं है। तो ये झूठा बयानिया चलेगा नहीं। सियासी नाकामी को छुपाने के लिए लाशों की एक सियासत जो आपने शुरू की है। मुराद सईद जो CM हाउस KPK में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुनासिब नहीं है ना। एक सूबा है, उसकी एक हुकूमत है। मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेन्ड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है और वहां पे फायरिंग करनी है। अता तारड़ के बयान की कोई अहमियत नहीं। कारकुनों के हाथों में डंडे थे, असलहा नहीं था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुराद सईद के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। मुराद सईद इनको नजर आते तो उनको गिरफ्तार कर लेते। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI ने हमें संगजानी में एहतजाज की इजाजत दी। मेरी और बैरिस्टर गोहर की बानी PTI से बात हुई। बानी PTI ने भी अली अमीन गंडापुर को बता दिया था।
مراد سعید کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمیں سنگجانی میں احتجاج کی اجازت دی، عطا تارڑ کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کارکنوں کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں، صرف ڈنڈے تھے۔ مراد سعید کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے 77 سال گزرنے کے باوجود انسانی حقوق نہیں مل رہے۔ حکومت نے جو ترمیمی بل پیش کیا اس کی 56 شقوں سے 34 ہم نے کٹوا دیں۔ دینی مدارس کے حوالے سے الیکشن سے پہلے ایک مسودے پر اتفاق ہو گیا تھا، بل پاس ہو گیا، اب صدر دستخط نہیں کر رہے، اسحاق ڈار سے اعتراض لگا کر واپس بھجوا دیا گیا۔ اس بل کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ حکومت نے جو بل پیش کیا اس کی 56 شقوں سے 34 ہم نے کٹوا دیں۔ دینی مدارس کے حوالے سے الیکشن سے پہلے ایک مسودے پر اتفاق ہو گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بل پاس ہو گیا، اب صدر دستخط نہیں کر رہے۔ 77 سال گزرنے کے باوجود انسانی حقوق نہیں مل رہے، اس بل کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ دھرنے اور لانگ مارچ ملک کی معیشت کے لیے ٹھیک نہیں، ملک میں اصلاحات اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ترقی کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، چھوٹا اور پڑھا لکھا خاندان ملک کی ترقی میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیا دھرنے اور یہ لانگ مارچیں پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی ٹونک ہیں یا زہر ہیں؟ پالیسیوں کا تسلسل ہے اور اصلاحات کا راستہ ہے جس سے ہم اپنے ٹوٹے ہوئے نظام کو دوبارہ صحت مند کریں۔ بدقسمتی ہے پاکستان میں سیاسی استحکام قائم نہیں رہ سکا۔ ہماری 8 مہینے کی اور پچھلے 16 مہینے کی محنت اور پھر نگران حکومت کی اس میں محنت شامل ہے، تو ان 2 سالوں میں ہم پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ضلع گورم کے تمام علاقوں میں جنگ بندی کا اعلان، 11 دنوں سے قبائل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ فریقین نے مورچے خالی کر دیے، پولیس اور فورسز کے دستے تعینات کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے دیگر علاقوں میں بھی فائر بندی کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ مستقل امن اور شاہراہ کھولنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گزشتہ 2 دن کے دوران وزیر اعلیٰ اور گورنر پختونخوا علاقے کا دورہ کر کے مشران سے بات چیت کر چکے تھے۔ امن و امان کے قیام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری ہیں۔ فائرنگ کے واقعات میں اب تک 130 افراد جاں بحق، 186 زخمی ہوئے۔ 5 دن کے بعد موبائل اور انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، خیبر پختونخوا میں امن کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کوہاٹ میں جرگے سے خطاب، کہا صوبے میں امن کے لیے 5 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، وزیر اعلیٰ کو اے پی سی میں شرکت کے لیے دعوت دیں گے۔ امن و امان کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کسی بھی مسئلے کا پہلا حل مذاکرات ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ صوبے میں امن کے لیے 5 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ ہمیں بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مذاکراتی اگر ٹیم ہے اور یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ جو فیصلہ کر کے آتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی ہم لوگوں کا کام ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے، چاہے انتظامیہ، چاہے مرکزی حکومت۔ اس علاقے میں، اس صوبے میں، اس خطے میں امن آئے، آپ کہیں گے کہ ہمیں کورم میں آنا ہے، وہاں پر بیٹھنا ہے، میں بالکل حاضر ہوں۔ آپ اگر ہمیں 1 دن کہیں، 2 دن کہیں، 3 دن کہیں، امن کے لیے ہم ہر چیز جو ہے اپنے مصروفیات ترک کر کے، یا آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں، امیر مقام صاحب منوان جو ہے یہ ہمارا مقدمہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے، اپنی کابینہ کے سامنے پیش کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کی جرگہ بنا کر ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی جائیں گے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ صوبائی حکومت کو کرم کے حالات پر توجہ دینی چاہیے۔ قیام امن کے لیے ہم صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ لوگ ملک میں بدامنی کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے امن و امان کے لیے علماء کرام بھی کردار ادا کریں۔ کرم کے متاثرین کے نقصان کے ازالے کے لیے وفاقی حکومت سے بات کروں گا۔ صوبائی حکومت بھی متاثرین کے نقصان کا ازالہ کرے۔ فریقین کو مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کچھ لوگ کرم میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کرم معاملے کی خود نگرانی کر رہا ہوں، تمام ادارے آن بورڈ ہیں، جلد صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اے پی سی بلانے کا اختیار گورنر کے پاس نہیں۔ فیصل کریم کنڈی کو فوٹو شوٹ سے فرصت نہیں، گورنر خیبر پختونخوا پرچی کے ذریعے آئے ہیں، میں گورنر کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ صوبے کے امن کے لیے آل پارٹی کانفرنس بلاؤں گا۔ سی ٹی ڈی کو مزید 1 ارب روپے دیں گے۔ شہداء کے کوٹے کو 5 سے بڑھا کر 12% سے زائد کر دیا ہے۔
پاکستان کا چونکہ آئین ایسا بنا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے, پرچی پہ آپ آ گئے ہو اور پرچی پہ آپ بیٹھ گئے ہو. اب پرچی والوں کے پیچھے تو میں بھائی جان نہیں چل سکتا نا. مرج کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہے اس میں, لیکن چونکہ ویلا ہے وہ کوٹ موٹ اور سوٹ بڑے سلوائے ہوئے ہیں, بیچارے کی فوٹو نکالنی ہوتی ہے, ویڈیو بنانی ہوتی ہے, کوٹ ٹائی پہن کر کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے تو گھوم رہا ہوتا ہے. اے پی سی اگر بلاؤں گا تو میں بلاؤں گا, اے پی سی بلانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. اس کے اوپر میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں اپنے فائنانس کو بٹھا دوں گا, خود بھی بیٹھ جاؤں گا, آ کے مناظرہ کر لیں اور اس پہ بات کر لیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کے مطابق ہمیں کیا ملا ہے. اٹس اے بگ ڈفرینس, جو ہمیں ملا ہے اس سے زیادہ ہمارے صوبے نے لگایا اور ابھی بھی ہم لگا رہے ہیں. یہ بات کرنا کہ سی ٹی ڈی نہیں ہے, پلیز یہ کیمرے لے کے جانا, ان کو وزٹ کرائیں آپ. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ منفی سوچ معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے. ایک جماعت نکلتی ہے اور شہروں کا محاصرہ کرتی ہے. ایک شخص کا کردار صرف ملک میں افراتفری کے ساتھ جڑا ہے. اس شخص کا کردار دھرنوں, جلاؤ گھراؤ, فوجی تنصیبات جلانے کا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ تعمیری سوچ, مثبت سوچ اور منفی سوچ, ان دو کے اثرات کا معاشرے پر جو اثر ہے صرف وہ ڈھونڈ لیں. ایک شخص کا کردار صرف افراتفری کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کی ٹوٹل پوری سیاسی اور میری قومی حافظے کے اندر اگر ایک شخص کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ یادیں ہیں تو وہ دھرنے کی ہیں, محاصرے کی ہیں, گھراؤ جلاؤ کی ہیں. ملک بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سروسز ایک بار پھر سست روی کا شکار. واٹس ایپ, ایکس, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک عارضی طور پر معطل یا سست روی کا شکار ہو گئیں. ملک کے مختلف علاقوں میں سوشل میڈیا سروسز متاثر ہونے کی شکایات ہیں. پی ٹی سی ایل, انٹرنیٹ اور گوگل سروسز کو اپنے معمول کے آپریشنز انجام دینے میں دشواری کا سامنا ہے. ملک بھر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سست روی کا شکار. پی ٹی سی ایل, انٹرنیٹ اور گوگل سروسز کو آپریشنز انجام دینے میں دشواری کا سامنا ہے. ملک بھر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایک بار پھر سست روی کا شکار ہو گئی. وزیر مملکت شہزہ فاطمہ کہتی ہیں پاکستان میں ایکس 2% سے بھی کم افراد استعمال کرتے ہیں. ایکس پر پابندی کا مطلب اظہار رائے پر پابندی نہیں. انہوں نے کہا کہ ملک پر یومیہ سائبر حملے ہو رہے ہیں. ہمارے لیے ترجیح ملک کی سیکیورٹی ہے. پاکستان میں موبائل ڈیٹا ٹھیک چل رہا ہے. جہاں تک تو ایکس کی بات ہے, منسٹری آف انٹیریئر کا ایک ڈائریکٹیو ہے جو انہوں نے پی ٹی اے کو لکھا اور اس کی مد میں جو ہے وہ ایکس بند کیا گیا. اور میں ایک بات ایکس کے بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ یقیناً کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو بند ہونا چاہیے, مگر ایکس میں دو میجر مسائل ہیں اور ان میں ایک سب سے بڑی یہ بات ہے کہ دیکھیں یہ ایکس جو ہے, اگر یہ کسی بھی صورت جو بات کی جاتی ہے کہ آزادی رائے بند کرنے کے لیے بند ہے, ایکس پاکستان میں ٹوٹل 2% سے بھی کم لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر آزادی رائے مقصد ہوتا تو فیس بک, ٹک ٹاک جو ہماری میجورٹی عوام استعمال کرتی ہے, اور اگر یہ مقصد یہ ہوتا تو پھر ان کے اوپر بندش آتی. سرائے عالمگیر میں شادی ماتم میں تبدیل ہو گئی. ولیمے سے واپسی پر کار ٹبی ٹاما کے قریب نہر اپر جہلم میں جا گری. دلہا اور اس کی سالی ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. ریسکیو کے مطابق کار میں دلہا اور دلہن سمیت 6 افراد سوار تھے. 4 خواتین کو نہر اپر جہلم سے نکال لیا گیا. جاں بحق ہونے والوں میں دلہا راجہ اسامہ اور سالی مریم شامل ہیں. افسوسناک واقعہ ہے کہ حادثہ پیش آیا ہے. گاڑی میں دلہا اور دلہن سمیت 6 افراد سوار تھے. 4 خواتین کو نہر سے زندہ نکال لیا گیا ہے, جبکہ سرائے عالمگیر میں شادی کی تقریب ماتم میں تبدیل ہو گئی. آپ کو بتائیں کہ ولیمے سے واپسی پر گاڑی نہر میں جا گری. دلہا اور اس کی سالی جاں بحق ہو گئے. اور اب بات کریں گے موسم کی. سوات کالام میں برف باری سفید موتیوں جیسے برف کے غالوں نے وادی کو ڈھانپ لیا. کالام, محمودنڈ اور دیگر سیاحتی مقامات پر دلکش مناظر نے سب کی توجہ حاصل کر لی, جبکہ سیاحوں نے کالام کا رخ کر لیا. برف پوشی وادی نے سب کو اپنی طرف کھینچ لیا. دیسان, بانڈا میں قدرت کا شاہکار برف باری کے حسین مناظر. پلوگا اور کالام نے برف کی چادر اوڑھ لی. سیاحتی مقامات پر رش بڑھ گیا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی بلوچستان, بالائی خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ذیابیطس کے پیدائشی مریض بچوں کے لیے مفت انسولین کی فراہمی کا پروجیکٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت, بچوں کو انسولین ان کے گھر پر ہی پہنچائی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پروگرام کے تحت ٹاپ 1 ڈائبیٹک بچوں کے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا.
ٹاپ ون ڈائبٹک بچے مفت انسولین کے لیے تحصیل یا ضلع میں NCD کلینک پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ننھے پھول بچے پھول کی مانند ہوتے ہیں، مرجھانے نہیں دیں گے۔ ماں ہوں، بچوں کی تکلیف اور بیماری کا شدت سے احساس ہے۔ ٹاپ ون ڈائبٹک بچوں کو تاحیات انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، والدین کا بوجھ بٹائیں گے۔ پنجاب بھر میں بچوں کی صحت علاج کے لیے تمام تر میسر وسائل مہیا کریں گے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے افواہیں پھیلائی گئیں کہ بجلی کے نرخوں میں کمی وقتی اقدام ہے، لیکن آٹے اور بجلی پر سبسڈی دی جاری رہے گی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کا کہنا ہے شہر سے تجاوزات کا خاتمہ کرنا ہے، سستا آٹا اور بجلی کے نرخوں پر سبسڈی جاری رہے گی۔ تاریخ ساز ہیلتھ پیکج سے صحت کا شعبہ ترقی کرے گا۔ مظفر آباد شہر کو دارالحکومت کے شایان بنائیں گے۔ میرٹ کے فروغ سے عام آدمی کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ ملازمتوں کے حصول میں میرٹ کو فوقیت دی گئی ہے۔ عوامی فلاح کے منصوبوں کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے۔ سندھی کلچر ڈے کے موقع پر کراچی کے مختلف مقامات پر رنگا رنگ تقریبات۔ ہر سندھی کا دھرتی سے اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار۔ اس دن کی مناسبت سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے پیغام دیے گئے۔ سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری۔ نوجوانوں، خواتین، بزرگوں اور بچوں کا اپنی دھرتی سے والہانہ محبت کا اظہار۔ سب سندھی ٹوپی اور اجرک پہنے سندھ دھرتی کے گانوں پر رقص کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سندھی کلچر ڈے کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سمیت صوبائی وزراء، گورنر سندھ اور امریکی قونصل جنرل کی جانب سے نیک خواہشات کے پیغامات۔ On Sindh Culture Day, we celebrate the rich heritage of a land renowned for its mystics, Sufis, poets, and saints. Sindh has long been a symbol of inclusivity and tolerance. سندھ کی تہذیب و ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے، جس کے رنگ اور انداز سب کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سندھ میں بسنے والی تمام قومیتوں کے لوگ بھرپور طریقے سے کلچر ڈے منا کر سندھ سے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ پیار، محبت اور اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں۔ سبی میں بھی سندھی کلچر ڈے دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا۔ ریلیاں نکالی گئیں اور تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا۔ سبی جرگا ہال آڈیٹوریم میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر سبی اسکاؤٹس تھے، جبکہ تقریب میں دیگر معززین معتبرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام میں آنے والے مہمانوں کو ٹوپی اجرک کا تحفہ دیا گیا۔ اس موقع پر ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا گیا اور محفل موسیقی کا انعقاد بھی کیا گیا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ برکس ممالک کو ڈالر کے متبادل کرنسی لانے پر خطرناک معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے برکس ممالک نہ تو اپنی کرنسی لائیں، نہ ہی ڈالر کے متبادل کرنسی کی حمایت کریں۔ اگر ایسا کیا تو ان پر 100% ٹیکس لگے گا۔ نومنتخب امریکی صدر نے عالمی معیشت میں امریکی ڈالر کے متبادل کرنسی کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا، متبادل کرنسی کا استعمال کرنے والے ملک کو امریکی منڈیوں تک رسائی نہیں ملے گی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق برکس ممالک کی جانب سے ڈالر کے بجائے اپنی کرنسی میں تجارت کے منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے شہریوں کے 401 ملین سے زائد کے قرضے معاف کر دیے۔ 1277 اماراتی شہریوں کے قرض معاف کرنے کے لیے 18 بینکوں کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان اور نائب صدر وزیر اعظم شیخ منصور بن زید ال نہیان نے اماراتی شہریوں کے قرضے معاف کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس ضمن میں ابو ظہبی حکومت نے ریلیف فنڈ اور مختلف بینکوں کے تعاون سے بینکوں کو ہدایات دے دی ہیں۔ ریلیف فنڈ کمیٹی کے سربراہ اور وزیر مملکت جبر محمد غانم کا کہنا ہے حکومت کی جانب سے متاثرہ شہریوں کی مدد اور انہیں مشکل سے نکالنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے تاکہ شہریوں پر عائد بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔